बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यकम ज़ुल्हज तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये तस्बीह पढ़ लो। मौत तक कोई भी बीमारी नहीं होगी। हर किस्म की ला इलाज बीमारी, चाहे कैंसर हो, शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो या फिर कोई ही बीमारी क्यों ना हो, बस नमाज फजर के बाद ये 3 कलमात पढ़ लेना। इंशाल्लाह जिस्म से हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी सख्त से सख्त बीमारी ही क्यों ना हो, बस नमाज फजर के बाद ये 3 कलमात पढ़ लेना। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की बीमारी से निजात अता फरमा देगा और फिर मौत तक कोई भी बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह। नादरीन करम, फजर की नमाज के बाद ये कलमात 3 मरतबा पढ़ ले। इंशाल्लाह चलते फिरते इस दुनिया से रुखसत होंगे। जिसमें जो भी बीमारी होगी, जिस किस्म की भी बीमारी होगी, ये 3 कलमात पढ़ने की देर है कि हर किस्म की लाइलाज बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। ये कलमात बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कलमात हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा लाजमी पढ़ लेना। ये कलमात पढ़ लेने से अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से हर तरह की बीमारी को ख़त्म फरमा देगा और अपने बंदे को शफा अता फरमाएगा। नाज़रीन करम, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज करवाया, मगर सरकार की आंखें ठीक न हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज करवाया मगर पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐसा दार मक्का परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब आकाश बाजार है। उस बाजार के साथ एक तबीब का घर है और वो बड़ा ही काबिल तबीब है। वो दवा भी देता है और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मरतबा उसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम को अपने साथ लिया और उस तबीब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि दरवाज़ा बंद था। आपने वहां के लोगों से उस तबीब यानी राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शफा है। जो मरीज भी उनके पास आए ये दवा भी देते हैं और साथ में दम भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला करम करता है और बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया कि अब ये कहाँ है? लोगों ने कहा कि हजूर है तो घर पर, लेकिन अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा कि हजूर ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब उसकी मर्जी हो तब वो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया कि कोई पता है कि वो दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा कि अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब कुछ महीने या फिर कुछ साल ही बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में जल्जला आया और वह दीवानावार हिलने लगा। छत लरजने लगी। करीब था कि उस तबीब का मकान गिर जाता और वो राहिब उस मकान के नीचे दब जाता। वह फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि यह मक्का मुकरमा के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है कि आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। मेहरबानी करें ज़रा जल्दी से कोई दवा भी दें और दम भी करें ताकि मेरा पोता जल्दी ठीक हो जाए। राहिब ने जब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर देखा तो देखते ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और फिर एक आसमानी सहीफे के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा अनवर देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा के अभी अल्लाह ने नबूवत का ऐलान फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले ही कुछ कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए और फिर फरमाया, राहिब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। और राहिब ने कहा कि कौन सा काम? फरमाया कि मेरे पोते को दवा भी दो और उसे दम भी करो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा कि हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहब, मैं तो आया ही इसी खातर हूँ। और राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा
کہ سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو مریض مجسم کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑا ہی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ جاؤ، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو ابھی تک حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا کہ اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا اے سردار مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی نہ تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا کہ حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرور کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ آخر کیا ہیں؟ کیا الفاظ پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر اور برکت اور شفا رکھی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا کہ حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت ہی سادہ تھی۔ پیارے دوستو، کسی بھی شخص کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام دو وقت موجود نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کا کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کی زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں عرض کرتی یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تو آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا کہ بعض اوقات ہم پر 3 چاند طلوع ہوتے، یعنی 3 ماہ گزر جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا چولہا نہ جلتا تھا۔ حضرت عروہ بڑے تعجب سے پوچھتے خالہ جان، پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے؟ آپ نے جواب دیا جی بیٹا، ہمارے گزر بسر پانی اور کھجوروں ہی پر ہوتی تھی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری پڑوسی
آپ کو دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں دودھ والے جانور بکثرت تھے۔ وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی پلاتے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہبند نکال کر دکھایا۔ یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اور اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سو کر اٹھتے تو آپ کے پہلوں پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہے بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں؟ تو پیارے دوستو، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائے مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کی ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیوں، تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو ایک پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب میں شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت ہی چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ اسے مفت لینے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذوالحج کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے ہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ ایام برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کروا کر وہ تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر نماز فجر کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ جان لیجئے کہ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات آپ نے صبح نماز فجر کو ادا کر لینے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، لیکن اس سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے گا، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طریقے سے کر لینی ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ انگلی پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں ایک بار پڑھیے محمد رسول اللہ۔ یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی مشکل ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ان 10 دنوں کے اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور اول و آخر کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔